बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं। हमारी मुलाकात आप लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जो है वो एक तो उलमा को दावत दी जाती है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की जाती है। मौजूदा हालात के हवाले से भी जो मौज़ूआत होते हैं जो डिस्कस हम लोग करते हैं प्रोग्राम में, और कोशिश होती है कि उस हवाले से भी अहबाब की जो है वो रहनुमाई की जाए। माशरे में जो बुराइयां होती हैं, जन्म लेती हैं, जो मसाइल लोगों के हैं, जो परेशानियां हैं और मामूलात ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उन पर भी हम साथ साथ जो है वो बात करते रहते हैं। उसके अलावा आप लोगों के मसाइल के लिए, आप लोगों की परेशानियां, जो भी सवालात आपके यानी इस्तिखारे से रिलेटेड होते हैं, आप लोग हमसे करते हैं, सवाल पूछते हैं, आपकी रहनुमाई की जाती है। उसके लिए आप लोगों को जो है वो टेलीफ़ोन नंबर्स जो है वो टीवी स्क्रीन पे आप लोगों के मेंशन होते हैं। आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग जो है वो हमारे साथ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को रहनुमाई ज़रूर जो है वो की जाएगी। उसके अलावा नंबर्स भी मौजूद हैं और एड्रेस भी हमारा मौजूद होता है आप लोगों की स्क्रीन पे। अगर आप लोग कुछ जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहें, पैगामात की सूरत में मैसेजेस के ज़रिए हम तक पहुंचाना चाहें अपनी बात, अपना मसला, अपनी गुफ्तगू, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो रहनुमाई जो है वो की जाएगी इंशाल्लाह। हम देखते हैं कि साथ साथ कॉलर्स भी होते हैं और साथ साथ जो है वो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं जिनमें से हम किसी न किसी एक मौजू का इंतखाब करते हैं उस पर भी जो है वो बात की जाए। तो इंशाल्लाह आज भी ये मोहब्बतों का सफ़र जो है वो हमारा जारी रहेगा और गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है, अहबाब की रहनुमाई के लिए भी उनका तारुफ़ है। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में माशाल्लाह आप गुफ्तगू फरमाते हैं। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में, जहाँ पर रहनुमाई होती है। मुफ्ती साहब से फ़िक़ही मसाइल के हवाले से हम आप सवाल करते हैं, आप लोगों को बताया जाता है। उसके साथ साथ आप सब लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब हिकमत के हवाले से भी माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बड़ा ख़ास करम आप पर फरमाया है और एक मुकम्मल जो है वो दवाखाना जो है वो भी आप चलाते हैं अपना माशाअल्लाह, और उस हवाले से भी जो है वो साथ साथ रहनुमाई जो है वो करते रहते हैं। तो उस एतबार से भी अगर कुछ आप लोगों ने जानना हो, कोई सवाल हो, कोई मसला हो, तो इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर जो है वो की जाएगी। ये हम लोग देखते हैं हमारे इस माशरे में जहाँ पर हमें हर जो है वो दूसरा शख्स किसी न किसी हवाले से जो है वो ये इजहार करता हुआ नज़र आता है कि मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं और बहुत ज़्यादा कारोबारी एतबार से मसाइल हैं। लेकिन जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि हर बंदा अपने उस दूसरे शख्स से बस जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं ज़िंदगी के हर मामले में इससे आगे बढ़ जाऊँ, मैं रिस्क में इससे आगे बढ़ जाऊँ, मैं जो है वो जितने भी मेरे मामलात हैं ज़िंदगी के उसमें मैं जो है वो इस बंदे से आगे ख़ुद को जो है वो महसूस करूँ और आगे जो है इंसान करने के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। उस जो वो उस मामलात में, उस मसाइल में, उन चीज़ों में जब इंसान आगे बढ़ता है तो वो उस तमाम जो है वो सर्कल में, तमाम उस दायरे में इंसान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको जो है वो नज़रअंदाज कर देता है और उस तमाम जो है वो मसाइल में फिर यकीनन कहीं पर कुछ चीज़ें हलाल भी हैं, कुछ चीज़ें हराम भी होती हैं, कुछ चीज़ें गुनाह के ज़िम्मे में आती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो किसी का दिल दुखाया जाता है तो वो किस तरह होता है। तो हम आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इस मौजू पर बात की जाए कि अगर एक मोमिन शख्स, एक भाई हमारा दोस्त जो है वो अगर वो कामयाब होना चाहता है ज़िंदगी में किसी भी जो है वो काम के लिए, तो उसके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, जो शरीयत ने जो है वो एक दायरा हमारे लिए मुख्तस किया है, उसमें रहते हुए उसके लिए कामयाबी की सीढ़ी की जो पहली कदम है, जो पहला, वो किस अंदाज में होना चाहिए जिसमें ना तो वो किसी का हक़ जो है वो रखे, ना जो है वो किसी की दिल आज़ारी कर सके, ना जो है वो अपने किसी ऐसे भाई के लिए दिल में गलत जो है वो उसके लिए ख्याल आ सके और ख्याल जाने कि मैं इसको जो है वो छोड़कर, इसको जो है वो क्रॉस करके ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस पर इंशाल्लाह आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और इसी में इंशाल्लाह और भी बहुत से सवालात होंगे जिन पर जो है मुफ्ती साहब क़िबला गुफ्तगू भी फरमाएंगे, रहनुमाई भी आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह। आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का सबसे पहले इब्तदाई जुमलों से। मुफ्ती साहब क़िबला मैं चाहूँगा मौजू आपके सामने है, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह।
بہت شکریہ ابو بکر بھائی، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ابو بکر بھائی نے اپنے آغاز میں ابتدائیہ میں گفتگو فرمائی کہ ہمارے ہاں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، وہ پریشان ہیں اس بات سے کہ کامیاب کیسے ہو جائیں، آگے کیسے بڑھ جائیں۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک پہلو تو اس کا ہے کہ آپ کو جو ملا ہے، رب نے دیا ہے، اس پہ آپ مطمئن ہو کے، رب کی رضا پہ راضی ہو کے صبر اور شکر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بالکل ٹھیک۔ قناعت کے ساتھ ساتھ شکر خداوندی ادا کرتے رہیں، تو انسان جب شکر کرتا ہے تو رب کا وعدہ بھی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ اسے اور بھی دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ اور وعدہ خداوندی کبھی جو ہے وہ دنیا نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو وعدہ ہے اس کو پورا نہ فرمایا ہو۔ تو انسان شکر کرتا ہے۔ اس شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذا نظر احدکم الی من ہوا فضل علیہ فی المال والجسد فلینظر الی من ہوا اسفل منہ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے انسان کی طرف دیکھے جسے اس پر فضیلت دی گئی ہو مال میں یا صحت میں، جسم میں، تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف بھی دیکھے جو اس سے نیچے ہے، اس سے کم تر ہے۔ تو یہ شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جب آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی لے کر بھی آپ کو اندر شکر کے جذبات نہیں آتے، تو آپ اس شخص کو دیکھ لیں جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بائک پہ ہے، تو یقیناً آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ دوسری صورت جو ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کم ہے، تو پھر ناشکری کرنے کی بجائے ہر وقت جو ہے وہ ناشکری کے جذبات اور دوسروں کے برا بلا کہنے کی بجائے پھر آپ اس کے لیے ایفرٹ لیں، آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھ کے جو ہے وہ شکوہ کرنے سے بہتر، ناشکری کرنے سے بہتر، دوسروں کی برائیاں کرنے سے بہتر ہے پھر آپ ایفرٹ لیں، محنت کریں، مشقت کریں، اور اللہ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتے ہیں۔ نہیں جاتے، بالکل۔ جب آپ مشقت کریں گے تو اللہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل دے گا۔ پھر محنت کر کے جتنا مرضی آپ آگے چلے جائیں، جتنا مرضی آپ کما لیں حلال طریقے سے۔ اس میں تو یہ بھی حکم ہے کہ مشتبہات سے بھی بچنا ہے۔ جس چیز سے آپ کو ڈر ہو، شک ہو کہ یہ چیز نہ جانے حلال ہے یا حرام، اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص مشتبہات میں پڑ گیا تو وہ بھی ہلاک ہوا۔ ہلاکت سے بچنا ہے تو ہمیں جو چیزیں انما الحلال بین، جسے مبارکہ ہے کہ حلال چیزیں بڑی واضح ہیں اور حرام چیزیں بڑی واضح ہیں، بڑی واضح ہیں، اور جو مشتبہات ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے، ان سے بھی جو ہے وہ ہمیں اپنا دامن بچا کے چلنا ہے۔ لیکن جو آپ نے ابو بکر بھائی نے شروع میں بات کی کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کا دل دکھائیں، ان کا حق ماریں، آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے نصیب میں جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو مقرر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس رزق کو آپ نے جائز ذرائع سے حاصل کرنا ہے یا ناجائز ذرائع سے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اگر پازیٹیو سینس میں محنت کرتے ہیں، جائز ذرائع سے وہ رزق حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً اس پہ آپ کے لیے اجر بھی ہے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محنت کرنے والا ہے، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور ان چیزوں، ان افراد کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی گئی جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ ہر وقت سوال اپنی زبان پہ رکھتے ہیں، مانگنے کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے خیال رہتا ہے۔ ان کی حوصلہ شکنی کی اسلام نے، اور محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی، ایفرٹ کرنے کی، اور جو ہے وہ کمانے کی، کاروبار کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رزق کے اگر 10 حصے ہیں تو 9 حصے کاروبار میں ہیں۔
برکت کے اگر 10 حصے ہیں تو 9 حصے کاروبار میں ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، وہ ساری کی ساری جابز کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ کاروبار کی طرف، جس میں 9 حصے ہیں رزق کے، برکت کے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ جب محنت کرتے ہیں، جب مشقت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کاروبار کی جو ہے وہ ثمر سے، اس کے پھل سے نفع اٹھاتی ہیں۔ اور جب جاب کرتے ہیں تو جاب سے صرف آپ ہی کماتے ہیں، بالکل ایسا۔ اور جاب سے جو ہے وہ اتنی ہینڈسم اماؤنٹ آپ نہیں کما سکتے جتنی آپ کاروبار سے کما سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے بجائے شکوائے جو ہے وہ اپنی زبان پہ ہر وقت رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ مشقت کریں، محنت کریں، اللہ کی مدد کا بالکل یقین رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں ایسے بالکل۔ ہم ہمارے بدر اصل کے میں ہمارے وہاں قبلہ ایسے ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو بہت محنت کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ کے بھی بہت سے قرب و جوار میں ایسے احباب ہوں گے اور ہمارے بھی ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بڑی محنت کرتا ہے، صبر شکر کرنے والا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو جس کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور معیشت کے معاملات بھی ٹھیک چلتے رہیں اور باقی تمام معاملات بھی ٹھیک چلتے رہیں۔ یعنی کیا وہ اس معاملے میں اگر وہ یہ سوچتا ہے تو وہ بھی کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں گنہگار ہے، یعنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ فائدہ اس انداز میں نہیں اٹھا سکتا یا اٹھاتا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بھی بتائیے گا کہ اس شخص کے لیے کوئی وعید ہے کوئی ایسی، یا پھر وہ اس کے دل کی کیفیت ایسی ہے، وہ سوچتا ایسے ہے کہ بس ٹھیک ہے گھر بیٹھے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، سیرت طیبہ ہے، اس میں ہمیں بالکل رہنمائی ملتی ہے ایسی اشخاص کے بارے میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت والے دن اپنے چہرے پہ سوال کا جو ہے وہ سوال کا ہاتھ لے کر نہ اللہ کے ہاں پیش ہو، کہ جو شخص جو ہے وہ کچھ نہ کرتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ سوال ہی کرتا رہتا ہے، سائل ہی بنا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے چہرے پہ، اپنے منہ پہ، اپنی گردن پہ سوال کا ہاتھ لے کر اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی پیش ہوئے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ تنگی دامن کا جو ہے وہ شکوہ کیا، حالات کی پریشانی کا شکوہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے پاس یہ فلاں چیز ہے۔ فرمایا کہ مارکیٹ میں جا کر بیچ کر آؤ۔ وہ شخص گیا اور اس نے مارکیٹ میں جا کے اس چیز کو بیچا تو اس سے 2 درہم ملے۔ تو آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ 1 درہم میں گھر میں سامان ڈال لو اور 1 درہم کی جا کر مارکیٹ سے کلہاڑی لے کے آؤ، بازار سے کلہاڑی لے کے آؤ۔ وہ شخص کلہاڑی لے کر آیا بازار سے، فرمایا کہ اب میں تمہیں 2 ماہ تک یہاں نہ دیکھوں، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر جو ہے آ کر انہیں بیچو۔ اور اس شخص نے ایسا ہی کیا، جب اس نے لکڑیاں کاٹ کے بازار لا کے بیچیں تو وہ اسے کثیر منافع اس پہ ملا۔ پھر حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ تو فرمایا اس سے آدھے پیسوں سے اناج خرید لو اور آدھے پیسوں سے پھر کاروبار کام کرو۔ تو کاروبار کی طرف، محنت کی طرف جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ ہمارے رغبت دلاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بیٹھ کے جسے کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف سارا دن تبصرے اور مشورے دیتے رہیں لوگوں کو۔ آپ دیکھیں کہ ہم یورپ کی بات کر لیں نا، جی جی، یورپ میں ایک وہ ہمارے مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب میں بہت گھوما، وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان تو نظر نہیں آئے لیکن اسلام بہت نظر آیا مجھے۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں نے اسلام کے جو سنہری اصول ہیں نا وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہاں گھر کا ہر فرد جو ہے وہ کماتا ہے، گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 کے 5 جو ہے وہ کماتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ ارننگ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں یہ ہوتا ہے کہ 1 کمانے والا ہوتا ہے، باقی 6 کھانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہ بڑا بھائی کما رہا ہے نا، باقی چھوٹے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، 1 کی آمدن آ رہی ہے، والد صاحب کما رہے ہیں، باقی 6 جو ہے وہ عیاشی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، اسلام ہر شخص کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے کہ وہ جب اس کی عمر اس عمر کو پہنچے کہ وہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا، اپنے بڑے بھائی کا، جو بھی گھر میں کمانے والا اس کا ہاتھ بٹائے۔ ہمارے ہاں ہمارے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سارے زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم جب پڑھ کے جب فری ہوں گے، ڈگری لیں گے تو پھر جو ہے وہ جاب کریں گے۔ اس وقت تک ہمارے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ خرچے اخراجات پورے کرے۔ ایسا نہیں ہے عزیز
سامعین ہم نے وہی بچے کامیاب دیکھے ہیں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. مانا کہ لرننگ ود ارننگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، بٹ وہی بچے ذمہ دار ہیں، وہی بچے اگلی زندگی میں جا کے مستقبل میں انہیں اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اچھے عہدوں پہ پہنچے ہیں، جنہیں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور والدین کا احساس ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو بجائے خرافات میں پڑھنے سے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جی، بڑا خوبصورت، فرماتے ہیں کہ فرصت میسر آتی ہے فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. یہ فارغ رہنا تو آزاد بندوں کا کام ہی نہیں ہے. یہ فرصت، وہ تو غلام ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آقا نے یہ کام دیا تھا، ہم نے کر لیا، اب ہم فارغ ہیں. بالکل. تو یہ ہمارے ہاں وہ سرکاری دفاتر ہوں یا ہماری عام زندگی، ہماری زندگی میں جو یہ جو کام نہ کرنے کی اور فارغ رہنے کی اور فارغ رہ کے پیسے کمانے کی، پیسے لینے کی، یہ جو ہمارے سرشت میں، ہماری گھٹی میں ایک چیز شامل ہو گئی ہے، یہ ہمیں ترقی کرنے کا ہمارا راستہ روکتی ہے. آپ ہمارا ہمسایہ ملک چین ہے، اس کو دیکھ لیں کہ ہر گھر میں ہر فرد جو ہے وہ محنت کرتا ہے، ہر گھر میں کاٹیج انڈسٹری ہے، گھریلو صنعت ہے، سماج انڈسٹریز ہے، لوگ بزنس کی طرف آتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا کی بڑی معیشت بن چکا ہے اس وقت. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے، اگر ہمارے ہاں زرعی طبقے سے وابستہ افراد ہیں تو وہ صرف سال میں 3 ماہ یا 5 ماہ محنت کر کے باقی پورا سال اسی آمدن پہ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں کہ ہم نے وہ کھا لیا. ہم خود آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، صبر شکر کرنا ہے تو آپ کا حق ہے، پھر شکوہ نہ کریں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر محنت کریں، مشقت کریں، آگے بڑھیں، اور آگے بھی آپ ریس میں یوں دوڑیں، نہ کہ آگے کسی کی ٹانگوں کے آگے آپ ٹانگیں پھنسا کے اس کو گرانے کی کوشش کریں. بھاگنا ہے، ریس لگانی ہے تو اسٹریٹ فارورڈ بھاگیں. آپ آگے چلنا ہے، دوڑ کے آگے جائیں، لیکن کسی کو گرا کر نہیں، کسی کا دل توڑ کے نہیں، کسی کا حق مار کر نہیں. آپ کسی کا 1 روپیہ کھائیں گے تو اللہ آپ کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرتا. آپ کسی کا دل دکھائیں گے، کوئی ایسی بات کریں گے جس سے اس کا دل دکھے گا، دل زخمی ہوگا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ بندے ہی معاف کریں گے. بالکل درست فرما رہے ہیں مفتی صاحب قبلہ، گفتگو فرما رہے ہیں اور رہنمائی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لوگ کال کرنا چاہیں، پروگرام میں سوال کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. اور مفتی صاحب چونکہ آغاز میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حکمت کے حوالے سے بھی سب کچھ جانتے ہیں، تو کچھ تھوڑی سی بات میں چاہوں گا کہ صحت کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. بہت سی بیماریاں آج کل کے وقت میں دور میں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اور احباب بہت پریشان ہمیں اس حوالے سے نظر آتے ہیں. اور اچھی جو ہے وہ خوراک کے ساتھ ساتھ جو آپ کی تمام مطلب دن میں جو آپ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کا جو اسکیجول ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو واک ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر یعنی ایک ترتیب کے ساتھ، جیسے ہم صبح نماز فجر میں اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کی جائے، فجر کی نماز کے بعد روٹین کو بنایا جائے، اور پھر کیا ہی خوبصورت آپ کا دن گزرتا ہے. نماز ظہر ادا کی جاتی ہے، نماز عصر ادا کی جاتی ہے، یعنی ایک مکمل ترتیب جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی نظر آتی ہے. اور بہت سی ایسی بیماریاں جن سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا مفتی صاحب قبلہ کچھ اس انداز سے بھی رہنمائی لوگوں کی کیجیے گا کہ ایک تو آج کل کے دور میں ایک تو کچھ کھانا پینا اس حوالے سے لوگوں کا ہے، اور پھر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمیں شوگر کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے جو لوگ بڑے پریشان، بڑے مسائل کا شکار نظر آتے ہیں. روٹین کو ٹھیک کرنا ہے، روٹین کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ایک وہم دل میں بیٹھ جاتا ہے کسی بیماری کو لے کر، اس کا کیا حال ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی ذرا گفتگو ضرور فرمائیے گا. جی بہت شکریہ ابوبکر بھائی. آپ نے جو موسم چل رہا ہے، اس موسم میں جس طرح کی بیماریاں ہیں، جس طرح کے معاملات فی زمانہ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس کے بارے میں بات کی. تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ بھوک سے تو وہ افراد جو مجبور ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ خودکشی سے یا تنگ دستی سے وہ جو ہے مجبور ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو بیماریاں ہیں وہ بھوک کی وجہ سے کم ہیں، بسیار خوری سے زیادہ ہیں. اوور ایٹنگ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کھانا زیادہ کھانے سے ہم لوگ جو ہیں، ہمارے ہاں جو افراد ہیں وہ زیادہ تر بیمار ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں اگر گیسٹرو کے پیشنٹ ملتے ہیں آپ کو، ہاسپٹل میں اگر اسٹامک کے ایشو کے، لیور کے ایشو کے، فیٹی لیور کے آپ کو پیشنٹ ملتے ہیں، تو یہ سب اوور ایٹنگ کی وجہ سے، ضرورت سے زائد کھانے کی وجہ سے جو ہے، اور پھر اس کو ہضم نہ کرنا. اس کو ہضم کرنے کے لیے جس طرح کی ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں، جس طرح کی ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے، ہم وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کھانا ہمیں بجائے ہمارے لیے ہماری بدن کی غذا بننے کے، وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے.
کھانے کے لیے جو اطباء نے حکماء نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ اپنے معدے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. ایک حصہ جو ہے اس کو آپ پانی کے لیے استعمال کریں, ایک حصے کو کھانے کے لیے, اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. اگر ایسے ہم کریں, بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں, تو آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غذا کو جو بھی آپ کھائیں اسے ہضم کر کے جو ہے وہ دم لیں. آپ رات سونے سے پہلے آپ کی غذا جو ہے وہ ہضم ہو جانی چاہیے. اور ہم نے ہمارے ہاں ایک اور پرابلم ہے کہ ہم نے زمانے کو, اپنی روایات کو, اپنے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو الٹ سمت میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. بالکل ایسے ہمارے ہاں رات کا کھانا بہت ہیوی کھایا جاتا ہے, اور یہ طبی نقطہ نظر سے انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے اور نقصان دہ مضر چیز ہے. بھی کھایا جاتا ہے اور ساری رات کھایا جاتا ہے. جی, لیٹ نائٹ کھایا جاتا ہے. مطلب بہترین جو ٹائم ہے کھانا کھانے کا, آپ کی جو غذا ہے وہ آپ کو مغرب کے فوراً بعد یا مغرب سے پہلے آپ کو شام کا کھانا کھا لینا چاہیے. اور آپ کو ارلی مطلب مارننگ اٹھنا ہے. میں خود مطلب جو ہے وہ, چونکہ ہماری روٹین بھی ڈسٹرب بھی ہوتی ہے زیادہ, آپ کو بھی اندازہ ہے. حي على الفلاح. حي على الفلاح. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پہ تھا اور وہاں سے فری ہو کے تو میں نے نماز عشاء کے وقت جو ہے وہ میں نے رات کا کھانا بہت اچھے طریقے سے کھایا, اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اس کے بعد رات گئے تک بھی بے شک میں جاگتا رہا, لیکن ایک تو میں بہت فریش رہا, اور پھر صبح اٹھ کر بھی میرے لیے بہت اچھا دن آغاز ہوا. اور پھر وقت پہ ناشتہ جو ہے وہ صبح بریک فاسٹ اگر لے لیا جائے تو پھر وہ بڑی اچھی ایک روٹین ساتھ ساتھ میں بن جاتی ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں رات کا کھانا لائٹ اور صبح کا کھانا بہت ہارڈ اور ہیوی, اور صبح کا ناشتہ بہت لائٹ لیا جاتا ہے. حالانکہ اس کے روٹین الٹ ہے. جو اطباء کے اقوال ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے صحت مند رہنا ہے تو آپ کو صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں جیسا, دوپہر کا کھانا جو ہے وہ وزیروں جیسا, اور شام کا کھانا فقیروں جیسا کھانا چاہیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناشتہ جو ہے وہ انرجیٹک ہونا چاہیے. پوری رات آپ کے جسم کے اعضاء نے آپ کو سلانے کے لیے, آپ کی کڈنیز نے, آپ کے لیور نے, آپ کے ہارٹ نے کام کیا ہوتا ہے. تو صبح سویرے اٹھ کے اگر آپ اس کو انرجیٹک چیز نہیں دیتے تو آپ ان کو ویک کرتے ہیں, آپ کے مسلز کو ویک کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک فیشن یہ بھی بن جاتا ہے کہ بچے اسکول میں جاتے ہیں یا آفسز میں جاتے ہیں تو جا کے بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ابھی. تو اس کو ایک رسم رواج بنایا جا رہا ہے, جیسے کوئی فیشن نہیں جیسے سمجھتے ہیں ہم. بالکل اس سے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے یہ چیز انسان کو. اعصاب اور پٹھے جو ہے کمزور کر دیتی ہے یہ چیز. بی پی لو کے جو پیشنٹ جن کا بی پی لو بہت ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے ٹائم پہ ناشتہ نہ کرنا اور انرجیٹک اور ہیوی جو ہے وہ ناشتہ, صبح غذائیت سے بھرپور ناشتہ صبح نہ لینا. تو ہمیں ایک صبح کا آغاز ارلی مارننگ آپ کو اچھے انداز میں ایک اچھے ناشتے کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ آپ سارا دن جو ہے وہ انرجیٹک رہیں اور تھکیں نہ. اور رات میں آپ نے اگر کھانا بھی لیٹ لیا ہے تو پھر سونے میں گیپ بھی دیں تاکہ اگر آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوا تو رات جو ہے وہ معدے میں جا کے آپ کی گرانی نہ کرے اور رات کو آپ کی نیند خراب نہ ہو اور معدہ خراب نہ ہو. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. اور ایک طبیب اس دور کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ آ گئے اور انہوں نے چند دن وہاں پہ آ کر اپنی جو ہے وہ مطلب کہہ لیں حکمت خانہ کہہ لیں, اپنا جو اس کا ان کا میڈیکل سینٹر تھا اس کو کھولا. اور وہ جب انہیں کوئی کسٹمر نہیں ملا, پیشنٹس نہیں ملے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ میرے جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اپنا دکان کھولی ہے تو اس کی خیر و برکت کی دعا فرما دیں, لوگ نہیں آتے. تو فرمایا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں میرے کہنے پہ عمل کرتے ہوئے, میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. تو آپ بتائیں کہ ایسے لوگ بیمار ہوں گے؟ تو اس نے کہا جی بالکل, پھر ایسے تو لوگ بیمار نہیں ہوں گے. تو فرمایا کہ پھر کہیں اور جا کے اپنا جو ہے وہ مطلب جو ہے اپنی جو دکان ہے اس کو کر لیں, کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا تو وہ اتنی بیماریاں جو ہمارے ہاں عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کو یہاں پہ زحمت تکلیف جنت کی نہیں اٹھانی پڑے گی. پھر ہم غذا جو ہے گھر سے کھانے کی بجائے باہر سے کھاتے ہیں.
ہماری غذائیت میں، ہمارے غذا میں، ہمارے روٹین شیڈول جو ہماری ڈائٹ ہے اس میں نہ ہی فروٹ کا کچھ عمل دخل ہمیں مل رہا ہے، نہ ڈرائی فروٹ کا عمل دخل مل رہا ہے، اور نہ ہی سیلڈ کا. ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ چکن، مٹن اور بیف سمجھ لیا کہ ساری غذائیت اسی میں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ان چیزوں کی زیادتی سے ہی، ریڈ میٹ کی زیادتی سے آپ جو ہے وہ یورک ایسڈ کا شکار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. انہی کی زیادتی سے آپ کا کولیسٹرول بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جس سے جا کے آپ کی آگے دل کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو آپ جو ہے ایک ہر چیز کی اعتدال میں رکھ کر کھائیں. بالکل سبزیوں کو بھی اپنی غذا میں شامل رکھیں، دالوں کو بھی اپنی غذا میں شامل رکھیں، اور فروٹس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. جس موسم میں جس چیز کی انسان کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، خالق کائنات جو قدرت ہے وہ اس موسم میں وہی پھل پیدا فرماتا ہے. تو جو موسمی پھل تازہ آتا ہے اس پھل کو اپنی غذائیت کا حصہ رکھیں، اور اپنی جو واک ہے، ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، اس کو نہ چھوڑیں. آپ کو کسی بھی ٹائم وقت ملے، آپ وہ لازمی نہیں وہ مارننگ میں ہو، لازمی نہیں دوپہر میں ہو. بہترین ٹائم تو واک کا صبح کا ٹائم ہی ہے، لیکن اگر آپ کو اس ٹائم وقت نہیں ملتا تو جس ٹائم وقت لگتا ہے آپ اسی ٹائم واک کریں، تاکہ آپ جو ہے بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں. بہت سے میں نے اپنے دوست، اپنے جاننے والے وہ دیکھے ہیں جو واک کرتے ہیں، تو وہ دوسرے وہ دوست جو وہی خوراک کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے اور واک نہیں کرتے، تو واک نہ کرنے والے بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں بجائے ان کے جو واک کرتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اچھا، اس پر بھی ہم آپ سوال اکثر کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں یا ایسے اللہ کے ولیوں کی بات کی جاتی ہے کہ جنہوں نے ایک عرصہ دراز جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا. اور کیا آیا اس میں مطلب حقیقت اس حوالے سے مفتی صاحب قبلہ کہ مطلب وہ اس طرح ہی تھا جس طرح ہم بیان کرتے ہیں، یا پھر روٹین ان لوگوں کی چینج ہوا کرتی تھی کھانے پینے کی؟ اور چونکہ ظاہر ہے ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارنا، اور پھر تہجد ہو، پھر شب داریاں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک پیغام اور ایک مثال ہم بزرگوں کے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، اس کی حقیقت کتنی ہے، کیا ہے، اور اس کے بس اگر کوئی لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ طریقہ کار ضرور؟ بالکل حقیقت ہے جو ان کی پاکیزہ سیرت اور زندگیوں سے ہمیں لکھنے اور پڑھنے سننے کا موقع ملتا ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے. ابوبکر بھائی آپ بتائیں، ایک بندہ رات میں اگر 5 روٹیاں کھائے گا، ساتھ آدھا کلو مٹن یا بیف یا چکن کھائے گا، تو وہ توقع رکھے گا وہ تہجد ٹائم جاگ سکے گا؟ اتنی روٹی کھانے کے بعد جب اس کو نیند آئے گی تو وہ تو اتنی بے غفلت والی نیند آئے گی جس سے اسے اٹھنے کے جو ہے وہ چانس نہیں ہوں گے. بالکل بالکل. تو آپ کا جو چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس جو ہے اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں، تو آپ کو اپنا کھانا بھی کنٹرول رکھنا ہوگا. ان لوگوں کی ڈائٹ اتنی کم ہوتی تھی، بلکہ کئی اعمال ان کے جو روحانی وظائف ہیں ان کے ایسے ہوتے تھے جن میں پورے 40 دن کیا 6 ماہ سال انہوں نے جو ہے وہ چکن مٹن اور بیف کے قریب نہیں جانا ہوتا تھا. بالکل. کئی وظیفے ایسے ہوتے تھے جن میں جو ہے وہ روٹی تک جو ہے وہ نہیں کھانی ہوتی تھی. کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے ان وظائف کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر سے کھانا نہیں کھانا ہوتا. ٹھیک ہے. کئی وظائف ایسے ہیں جس میں اناج کا استعمال نہیں ہوتا کہ اپنے اناج استعمال نہیں کرنا، گندم چاول آٹا یہ چیزیں نہیں کھانی. تو بالکل وہ بزرگ ان سے اوائڈ کرتے تھے، اور کثرت سے بزرگ جو ہے وہ روزے سے رہتے تھے. روزہ جو ہے یہ ہم تو بالکل رمضان کے روزے تو اللہ سے اجر کے لیے رکھتے ہیں، لیکن قدرت نے یہ ہمارے جسم کی پیوریفیکیشن کا ایک عمل رکھا ہوا ہے. آپ جب معدے کو خالی رکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے آپ کے فالتو اجزاء جو جسم میں ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ نکلا ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی جب آپ ایکسرسائز اور واک کرتے ہیں تو اس عمل سے بھی پسینے کے ذریعے آپ کے جسم سے بہت سے مضر اثرات، آپ کی ٹاکسن جو ہے، آپ کی فاسد مادے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور جو کہ آپ کے لیے بہت مفید رہتے ہیں. فی زمانہ اس موسم میں جو موسم چل رہا ہے حبس کا موسم ہے، تو جن لوگوں کو بہت پسینہ آتا ہے ان کے لیے جو اگلا مشورہ ہے وہ ہے پانی کے استعمال کا. پانی میکسیمم استعمال کریں. 18 سے 20 گلاس پانی آپ کو ایسے موسم میں پینا چاہیے، اور ہو سکے تو لیمن کا استعمال، جسے سکنجبین کہتے ہیں، اس کا استعمال زیادہ کریں. اور شوگر والے افراد میٹھی سکنجبین کی بجائے نمکین پی لیں، اور بلکہ جن کو بی پی ہے وہ نمک بھی نہ ڈالیں، صرف پانی میں لیمن ڈالیں اور پی لیں، تاکہ آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلا ہے اس کی وجہ سے
جو آپ کو پانی کی کمی ہوتی ہے، نمکیات کی کمی ہوتی ہے، وہ آپ کی اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی میں ایک دو جگہ پہ دیکھ رہا تھا، میں نے سنا کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس میں حقیقت کوئی مطلب عقیدت اور محبت تو ظاہر ہے الحمدللہ اپنی جگہ ہے، درود پاک کا بڑا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے بھی ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی کم ہوتی ہیں، مطلب اس میں بھی کوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں معاملات وغیرہ؟ بالکل، مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے جس میں لمبی طویل حدیث ہے، جس میں صحابی رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ فرمائیے گا کہ میں اپنے جو ہے وہ وظائف کا کتنا حصہ جو ہے وہ درود پاک رکھوں۔ انہوں نے پہلے عرض کی یا رسول اللہ 1/4، پھر 1/3، پھر آدھا، پھر جب اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں ہر وقت جو ہے درود شریف پڑھتے رہا ہوں، تو اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا نا، وہ جواب بڑا سننے والا تھا ابوبکر بھائی۔ اِذَن یُکْفَىٰ ہَمُّکَ وَیُکَفِّرُ عَنْکَ ذَنبُکَ، فرمایا اگر تم ایسے کرو گے تو تیرے غموں کے مداوے کے لیے کافی ہے۔ اِذَن یُکْفَىٰ ہَمُّکَ، ہم عربی میں غم کو کہتے ہیں، تمہارے جو دکھ درد ہیں، غم ہیں، ان کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ تو یہ درود شریف کی جو تاثیر ہے، یہ بڑی آپ کی جو انزائٹی ہے، آپ کا جو ڈپریشن ہے، اسے کم کرنے کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہے، اور ایک نیک عمل تو ہے ہی، اللہ کے نبی میں درود بھیجنا اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے، تو یہ تو عمل ہے ہی، لیکن اس کا جو روحانی فائدہ ہے اس میں آپ کو جو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد بھی دلوں کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو درود شریف میں اللہ کے نبی اور اللہ دونوں کا ذکر آتا ہے، اس میں آپ اللہ کو تو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ریلیکسیشن، پیس آف مائنڈ ملتا ہے، دل کا جو ہے وہ غم ہلکا ہوتا ہے۔ اور کئی مجھ جیسے گناہ گار تو جب غمگین ہوتے ہیں درود شریف پڑھ کے ہی اپنے غموں کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں، اور آپ بھی اس کو وظیفہ اکثیر سمجھ کے اپنا لیں کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، اس کا کوئی حل نہ ملے تو تسبیح پکڑیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح کے بغیر بھی پڑھ لیں، گنے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی کاؤنٹ ہونا، گننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، آپ دیکھیے گا جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائیں گے، اور ڈپریشن آپ کا کم ہو جائے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وضو کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے سر، نماز پڑھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ یہ عبادات ہیں، ان کو آپ کر کے تو دیکھیں، ہماری زندگی سے نمازیں جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اور ایک جگہ فرمایا قرآن اور میری آل، ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو تو تم جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمارا گمراہی اور ہمارا پریشانی جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے، اور ہم فکر دنیا میں جو ہے سر کپاتے ہیں، فکر دنیا میں ہم جو ہے وہ کیا شعر ہے نا، فکر دنیا میں سر کپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں، فکر آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، چند دن کی ہے، گنی چنی ہے، 60 70 سال 80 سال 90 سال جی لیں گے، اور اخروی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کی طرف بھی تو غم کھائیں۔ آخرت کا غم جو ہے وہ انسان کو اتنا بیمار نہیں کرتا، دنیا کے غم انسان کو بیمار کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنے دل میں خوف خدا بھی رکھیں۔ جب آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا تو آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ جب آپ کو یاد الہی آ رہی ہوگی تو پھر آپ کسی شخص کے حق پہ ڈاکہ نہیں ماریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ جب دل نہیں دکھائیں گے تو آپ کو بد دعائیں نہیں ملیں گی۔ آپ کو جب بد دعائیں نہیں ملیں گی، دعائیں ملیں گی، تو ان دعائیں جو ہے زندگی میں آپ کے کام آتی ہیں۔ آپ جب اور لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، آپ جب لوگوں سے برا کرتے ہیں تو ریفلیکشن میں یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ آخرت میں تو جو آپ سے حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جواب ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے نا، یہ مکافات عمل، یہ تقدیر کا جو ایک فارمولہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان اپنا کیا ہوا کاٹتا ہے، تو وہ مکافات عمل ہے۔ آپ اچھائی کرتے ہیں تو آپ ایک کمیٹی ڈال رہے ہیں، وہ اچھائی آپ کو جو ہے وہ ریٹرن میں لازمی ملے گی۔ جب آپ کسی سے برائی کرتے ہیں تو وہ بھی ریٹرن ہو کے آتی ہے، لہٰذا اچھائی کریں تاکہ آپ سے اچھا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آپ جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب رہنمائی کر رہے تھے، اور ہم جو کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک ایسے موضوعات پر بھی بات کی جائے جو عوام الناس میں، ہمارے دیکھنے والوں میں، سننے والوں میں بہت جو ہے وہ احباب جس کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہر وقت جو ہے وہ شکوہ ہماری زبان پہ رہتا ہے، کبھی رزق کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے، گھریلو حوالے سے، تمام معاملات کو لے کر
ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شکوہ ہماری زبان پہ کیوں آیا ہے یا پھر یہ مسائل یہ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ کیوں بنی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی زندگی میں امتحان ہوتا ہے مالک کی طرف سے بھی, لیکن کچھ چیزیں ہماری اپنی جو ہے وہ جو ہم لوگ خود کریٹ کرتے ہیں, اور جب ہم اس کو خود کریٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں, پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جب ہمیں کوئی جو ہے وہ معاملہ نظر نہیں آتا تو بس ہمارے لفظ جو ہے وہ اس حوالے سے ادا ہوتے ہیں, یہ جملہ ادا ہوتا ہے کہ شاید میرے پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے, میرے پہ کوئی جادو ہو گیا ہے, میرے پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی معاملہ ایسے, کوئی پریشانی ایسے ہے. تو یہ تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے, اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے سے, اور ایک بہت جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ہمیں آج کے وقت میں بہت اشد ضرورت ہے. جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر مسائل بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, پھر شکوہ بھی ہماری زبان پہ ہر وقت جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو ہماری کوشش گائے بگائے کسی نہ کسی ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ جس پر بات بڑی تفصیل سے کی جائے. تو آج بھی ہم نے جو 2-3 چیزیں ایڈ کی ان پر بڑی تفصیل سے جو ہے مفتی صاحب قبلہ نے گفتگو فرمائی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سماعت کی, اور یہ دعا کریں گے کہ پروردگار عالم توفیق عمل ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی جس طرح ہر روز ہوتی ہے, اور بہت سے احباب, بہت سے دوست احباب جاننے والے پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے, میسیجز میں, پیغامات کے ذریعے بھی لوگ جو ہے وہ دعاؤں کے لیے ہمیں بہت احباب جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے لیے بڑی خاص جو ہے وہ اجتماعی طور پر دعا ہوگی, ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں تاکہ کسی بھی ایک کے صدقے میں پروردگار عالم جو ہے وہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے, مسائل ختم ہو سکیں, پریشانیاں دور ہو سکیں, ملک پاکستان کی مال خیر فرمائے, ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے, اور آپس میں پیار, اتفاق, محبت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات رہے گی. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہا کریں انشاءاللہ. ہر روز ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اب آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی, ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. مفتی صاحب قبلہ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ دعا میں یاد رکھیے گا. ہم سب کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, اے مہربان رب, ہم سب کی دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہماری تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بے اولادوں کو نیک سال زندگی والی اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک ہدایت نصیب فرما, والدین کا فرما بردار بنا. یا رب العالمین, جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال طیب وسیع حلال روزگار عطا فرما, رزق حرام سے محفوظ فرما. جن گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں, نا چاکیاں ہیں, بائی طرح میں محبتیں پیدا فرما, دوریوں کو ختم فرما, دلوں سے نفرتیں ختم فرما. یا رب العالمین, ملک پاکستان کی خیر فرما. مہنگائی کی دلدل میں ہمارا ملک پھنس چکا ہے, باری تعالیٰ مہنگائی کے طوفان سے نجات عطا فرما. ہمیں نیک دل حکمران عطا فرما. ملک پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما, اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. ترقی کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ کوہ نور چینل, یہ پروگرام ہمارا حی علی الفلاح, اس کی پوری ٹیم کی خیر فرما. یا رب العالمین, جو احباب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے, جو دلوں میں تمنائیں, آرزویں, التجائیں لیے ہوئے ہیں, اپنے حبیب کریم کے صدقے سے پوری فرما. اے باری تعالیٰ, ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, وانت ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.